السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی زرینہ بھائی جی آپ پلیز دعا پڑھا دیجیے۔ نحمد صلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب زدنی علما، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ O my sustainer, increase my knowledge. O my sustainer, open my heart to your light and make my task easy for me. Open the knot of my tongue so that they might fully understand whatever I say. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Over to Anjum. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ My dear sisters, Kaniz, I have hosted you. الحمدللہ، اللہ کے حکم سے، اللہ کے کرم سے، اللہ کی رحمت سے ہم سب آج پھر سے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھنے اور سننے جمع ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی بھی توفیق عطا کرے انشاءاللہ۔ درود ابراہیم سے شروع کریں گے۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ Once again, السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ My dear sisters، میری پیاری بہنوں، آپ سب کو آج کا دن یہ سیرت النبی کا سیشن مبارک ہو۔ اللہ تعالیٰ اس سیرت النبی کے پڑھنے اور سننے کو ہمارے لیے عبادت بنا دے اور ہم سب کو اس پر عمل کرنے والا بنائے انشاءاللہ۔ آپ سب کو یاد ہوگا لاسٹ کلاس میں ہم نے غزوہ بدر کے بارے میں پڑھے تھے اور خوب سارے مورلز ڈرا کیے تھے کہ جب ایک مومن اپنے ایمان کو پختہ کرتا ہے اور اللہ پر توکل کرتا ہے اور پھر جو بھی عمل کرتا ہے تو اس میں اللہ کی مدد آتی ہے۔ اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے غزوہ بدر میں فرشتے نازل فرما کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کی جس طریقے سے مدد فرمائی، نصرت فرمائی، الحمدللہ ہمارے لیے اس واقعے کو سن کر اس سے ہمارا توکل بڑھتا ہے اور ہمارے ایمان میں بھی اضافہ ہوتا ہے الحمدللہ۔ اب دیکھتے ہیں کہ غزوہ بدر میں جو کامیابی عطا ہوئی اللہ کے حکم سے، اللہ کی رحمت سے، اس کے بعد کیا ہوا؟ آف کورس ہارا کون تھا؟ قریش ہارے تھے، مکہ کے قریش ہار گئے تھے، حالانکہ ان کا لشکر بڑا تھا، 1000 کا لشکر تھا اس کے باوجود، اور سارے ہتھیار ان کے پاس موجود تھے، وہ تیاری کے ساتھ آئے تھے۔ اس کے بعد in spite of that they had to lose because
because of lack of iman, or not only lack of iman, because they opposed रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और उन्होंने हमला किया मोमिनों के ऊपर। अस्तगफिरुल्लाह। तो ये तो होना ही था उनके साथ। अब जो है जंग बदर जीत चुके मोमिन, तो फिर कुरैश का क्या हाल हुआ? उनको बदला लेना था। बदले की आग में वो झुलस रहे थे, सुलग रहे थे, तैयारियां कर रहे थे, उनको बदला लेना था। अभी इसी दौरान हम देखते हैं कि क्या होते गया। एक एक को कुछ छोटे छोटे इंसिडेंट्स है, ये इंसिडेंट्स किस तरफ लेकर गए मोमिनों को, ये हम देखेंगे कि एक बनु सलेम का एक कबीला था। तो उन लोगों ने सोचा कि हम मोमिनों पर, मदीना पर हमला करेंगे, और मदीना पे हमला करने का इरादा और तैयारी बनु सलेम ने की। उसी वक्त रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खबर मिल गई, और जवाबन मुसलमानों ने क्या किया, उनके ठिकानों पर हमला कर दिया और उनसे माले गनीमत ले लिया और सही सलामत मदीना वापस आ गए। ये इब्न हिशाम में इसका रेफरेंस मिलता है हमको। फिर इसके बाद ये हुआ कि उमैर बिन वहब नाम का एक शख्स था, उसने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मर्डर की साजिश की थी। आपको कत्ल करने की साजिश, प्लान बनाया उसने, मर्डर प्लान, और इसी मकसद को पूरा करने के लिए वो मदीना में एंटर हुआ। लेकिन आते ही उसे पकड़ लिया गया। कौन था ये? उमैर बिन वहब। इसे आते ही मदीना में पकड़ लिया गया। उसका प्लान तो था कि वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मर्डर कर दे, नाउजुबिल्लाह। लेकिन जैसे ही उसे पकड़ लिया गया और उसे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास लाया गया, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे बता दिया कि अच्छा, क्या तुम मेरा मर्डर करने के प्लान से आए हो? जब उसने ये बात सुनी तो उसने पहचान लिया कि ये अल्लाह के सच्चे रसूल है, क्योंकि ये बात सिर्फ उसके दिल में थी। उसने किसी के साथ ये बात शेयर नहीं की थी, ये जो उसका प्लान था। और अब वो समझ गया कि ये हकीकी तौर पर अल्लाह के रसूल है, और वो झट से ईमान ले आया। कौन था ये? उमैर बिन वहाब, और वो बन गया सहाबी। अल्लाह उनसे राजी हो। ये भी इब्न हिशाम का रेफरेंस है इसका। फिर एक और छोटा सा वाकया देखते हैं कि बनु कैनुका नाम का जो कबीला था, उन लोगों ने ये सोचा कि मक्के वालों को हरा कर मुस्लिम क्या समझते अपने आप को कि वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। नहीं, ये नहीं हो सकता। उन्होंने सोचा कि हम मुसलमानों पे हमला करेंगे, बनु कैनुका वालों ने, और उन्हें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नसीहत भी की कि तुम अल्लाह और उसके रसूल से जंग नहीं कर सकते हो, वरना तुम्हारा अंजाम बुरा होगा। तो उसने जवाब में क्या कहा? उनके सरदार ने जवाब में ये कहा कि ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तुम्हें इस बात पर बहुत तुम खुश हुए हो कि तुमने कुरैश जैसे अनाड़ी और जंग से नावाकिफ लोगों को हरा दिया। अगर तुम्हारी लड़ाई हमसे हो जाए तो तुम्हें पता चले कि असल मर्द कौन होते हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब ये बात सुनी तो आपने सिर्फ सब्र किया, इसका जवाब न दिया, और फिर उन लोगों का हौसला और बढ़ गया और उन्होंने कुछ मारामारी की, कुछ हंगामा शुरू कर दिया। इसमें एक मोमिन और एक यहूद मारा गया। अब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन लोगों को पकड़वाया, और जब इनसे कुछ मुठभेड़ हुई मोमिनों की, तो वो सारे के सारे पकड़े गए और फिर उनके सारे हथियार उन लोगों ने डाल दिए।
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کو سب کو جلا وطن کر دیا, تڑی پار کر دیا, حد سے باہر, اور جہاں تھوڑے دنوں بعد ان میں سے زیادہ تر لوگوں کی وفات ہو گئی. یہ بھی ابن ہشام کا ریفرنس ہے. یہ چھوٹے چھوٹے واقعات کچھ جو تھے یہ ایک ڈائریکشن میں لے کر جا رہے تھے مومنوں کو, اور جو لوگ مومنوں کے دشمن تھے وہ ایک ایک کر کے سامنے آ رہے تھے. یہی پوائنٹ ہم یہاں پر دیکھ رہے ہیں کہ کیسے دشمن اپنی دشمنی نکالتے ہیں جیسے ہی موقع ملتا ہے. اب جنگ بدر, غزوہ بدر میں جو ہارے تھے تو ان کا جو سردار تھا ابو سفیان مکہ میں, تو وہ تو ایسے تڑپ رہا تھا نا بدلہ لینے کے لیے, اتنا تڑپ رہا تھا کہ اس نے قسم کھا لی. اس نے کیا قسم کھا لی کہ جب تک میں محمد سے جنگ نہیں کر لیتا صلی اللہ علیہ وسلم تب تک میں کیا نہیں کروں گا, میں اپنی بیوی کے پاس نہیں جاؤں گا, مینس آئی ول ناٹ ہیو اے ریلیشن شپ وتھ مائی لیگل وائف, اور میں جب تک اپنا جنابت والا غسل نہیں کروں گا جب تک کہ میں محمد سے دو چار نہ ہو جاؤں. اور اسی دوران اس نے 200 لوگوں کو لیا اپنے ساتھ. 200 لوگوں کو لے کر وہ مدینہ کی طرف نکل پڑا اکیلا, یعنی اکیلا اپنی لیڈرشپ میں 200 لوگوں کو لے لیا اور مدینہ کی طرف نکل بھی پڑا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب خبر ہوئی تو آپ نے بھی ان لوگوں کو ڈھونڈنے کے لیے اپنے کچھ لوگوں کو بھیجا. اب وہاں پر کچھ مٹھ بھیڑ بھی ہوئی, اور اسے جب پتا چلا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی نکل پڑے ہیں وہاں سے, تو پتہ نہیں اس پر ایک جوش اس طریقے سے آیا کہ یہ لوگ لڑنے کو تیار ہے تو کیوں نہ میں مکہ جاؤں اور پھر وہاں جا کر پوری فوج تیار کر کے لے کر آؤں. اور اس وجہ سے وہ وہاں سے نکل گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ نہ آیا. اس میں اللہ کی جو بھی مصلحت تھی اور وہ وہاں سے بچ کر نکل گیا. یہ بھی ابن ہشام کے ریفرنس سے ہم کو ملا ہے. پھر اب دیکھتے ہیں ایک اور شخص تھا, بہت مالدار شخص اور بہت بڑا شاعر تھا. یہ یہودی تھا, اس کا نام ہے کعب بن اشرف. کعب بن اشرف نام کا ایک یہودی تھا, بہت مالدار تھا. ہی واز اے پوئٹ آلسو, اور اسے مسلمانوں سے سخت دشمنی تھی, اسپیشلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اکرام کی وہ اتنی برائیاں کرتا تھا. کنیز کائنڈلی شیئر دس کعب بن اشرف والا پیج. اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتنی برائیاں کرتا, اور آپ کی برائیاں کرنے کے لیے اس نے کئی غزل اور اشعار پوئمز لکھی تھی اور وہ کہتے پھرتا تھا. اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمنوں کی مدد کرتا اور ان سب کو جنگ کے لیے بھڑکاتا اپنی پوئٹری کے ذریعے, اپنی اشعار کے ذریعے. اور وہ قریش کے پاس بھی جا پہنچا اور انہیں بھی جا کر اکسانے لگا. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کعب بن اشرف کے بارے میں سنا تو پھر صحابہ اکرام میں سے پوچھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ کون ہے صحابہ اکرام میں سے جو کعب بن اشرف سے نپٹے, اسے سیدھا کر دے. Who is going to stand against this Ka'b bin Ashraf? Anis, do we have this Ka'b bin Ashraf wala page? Yes, Baji. Yeah. تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اوپنلی چیلنج کیا کہ مومنوں میں سے کون کھڑا ہوگا اس کے خلاف, تو جواب میں محمد بن مسلمہ اور ان کے ساتھ 2-3 ساتھی کھڑے ہو گئے اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے. اب دیکھیں ان لوگوں نے کیا پلان بنایا, بیکاز ہی واز ناٹ اے اسٹریٹ مین. کعب بن اشرف جو تھا بہت مالدار بھی تھا, پہنچی ہوئی چیز تھا, اس کا بہت بڑا قبیلہ تھا, اتنے بڑے قلعے میں وہ رہتا تھا, یہودی تھا, اینڈ ان کا بہت بڑا ایک قلعہ تھا, اس قلعے میں وہ رہتا تھا. تو پھر ان لوگوں نے جو پلان بنایا, یہ لوگ ون بائی ون جا کر کعب بن اشرف سے ملے اور اس سے کہنے لگے کہ ہم تو یہ مسلمانوں سے نا بہت تنگ آ چکے ہیں اور ہم چاہتے ہیں
कि हम है ना आप लोगों से दोस्ती करें और आप लोग हमें अपनी पनाह में रख लो, यानी हमको सेफ्टी दे दो इन मोमिनों से। तो वो कहता है अरे अच्छा हुआ तुम भी समझ गए, बहुत जल्दी समझे हो, आ जाओ हमारी तरफ, हम तुमको अपनी पनाह में रख लेंगे। तो इन लोगों ने वन बाय वन उससे ये कहा कि अच्छा हम तो है ना, तुम अगर चाहो तो अपने हथियार तुमको ला के दे देंगे, हमारे हथियार तुम्हारे पास, यानी तुम हमसे सेफ हो और उसके बदले तुम हमको अपनी पनाह, अपनी दोस्ती में ले लो। तो वो बोला अच्छा अच्छा नो प्रॉब्लम, लेके आ जाओ तुम अपने हथियार, मैं तुमको सेफ्टी दे दूंगा। अब ये लोग आए अपने हथियार लेकर उसके किले के पास पहुंचे और ये जो था काब बिन अशरफ, इसकी अभी अभी शादी हुई थी, वो रात का वक्त था, वो अपनी बीवी के पास था। तो इन लोगों ने नीचे से आवाजें लगाई उसको, तो उन लोगों की आवाज सुनकर वो उठकर नीचे जाने लगा। तो उनकी बीवी बोली कि ये क्या कर रहे हो तुम, मुझे तो नहीं लगता कि ये लोग कुछ सेफ है। तो बोला कि नहीं नहीं, वो तो अभी सब हमारे साथी बनने वाले, देखो हम धीरे धीरे सब मुसलमानों को अपनी तरफ कर लेंगे और मुझे कोई टेंशन नहीं है, कहकर वो नीचे गया उनसे मिलने के लिए। ये लोग वहां पर अपने हथियार लेकर खड़े थे, पर उसे हथियारों से टेंशन नहीं थी, बिकॉज उन लोगों ने प्रॉमिस किया था कि हम तो हथियार तुमको देने आए हैं। अब जब वो लोग उनसे मिला जाकर, तो इन लोगों ने उसकी बड़ी खुशामद करना शुरू कर दी। उससे कहा कि तुम्हारी खुशबू बड़ी अच्छी है, तुमने कौन सा परफ्यूम लगाया है, तुम्हारे बालों की हेयर स्टाइल बहुत अच्छी है। फिर एक ने कहा कि अरे तुमने बालों में कौन सा तेल लगाया है, मुझे जरा सूंघने दोगे, इजाजत दो तो मैं जरा सूंघू। तो बोला हाँ हाँ, अभी वो तो बड़ा फूल रहा था, उसकी बड़ी तारीफ हो रही थी। तो फिर उसने कहा हाँ हाँ तुम चेक कर सकते हो। तो वो उसके बालों में एक जन हाथ फिरा रहा है और तेल कौन सा है सूंघ रहा है। बातें करते करते उसने उसका सर पकड़ लिया और कहा ले लो अल्लाह के दुश्मन को, इसका सर मेरे हाथ में। इतने में उन लोगों ने उसके ऊपर तलवारें चलाना शुरू कर दी और उसे वहीं पे ढेर कर दिया। और इस तरीके से उस चिंगारी को, जो चिंगारी फितने की चिंगारी थी, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उसने कत्ल करने का जो इरादा किया था, इसके बारे में आता है कि ये यहूदियों का सांप था, सांप, स्नेक। और इसको मारने की वजह से अब सारे यहूदी सांप अपने अपने बिलों में दुबक कर बैठ गए। ये सही बुखारी की रिवायत है कि अब काब बिन अशरफ को मार डालने की वजह से सारे यहूदी सांप अपने अपने बिलों में दुबक कर बैठ गए। ये सही बुखारी की रिवायत। अब इसके बाद फिर ये हुआ कि कुछ ही वक्त में एक काफिला आया था। उस काफिले की खबर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मिली। बहुत सारा माल था उस काफिले के पास, तो उस काफिले के लिए हजरत जैद को भेजा गया। 200 सवारों को लेकर हजरत जैद रज़ियल्लाहु अन्हु वहां पर पहुंचे और वो काफिला जो था ना, वो लड़ने के बजाय डर के वहां से भाग गए और उनके पास जितना माल था लाखों की तादाद में, माशाल्लाह वो सारा माल यहाँ पर मोमिनों को मिल गया। जब ये सारी खबरें मक्का पहुंची तो मक्का वाले तो ऐसा बदला लेने के लिए खड़े थे। और जब अबू सुफियान भी वहां जाकर उनसे मिला तो फिर ये हुआ सबब गज़वाए ओहद का, इंतकाम, बदले की आग। और रफ्ता रफ्ता धीरे धीरे ये सारे जो वजह हमने अभी पढ़ी है, ये सारे रीजन बने गज़वाए ओहद की तरफ। तो अभी गज़वाए बदर तो रमजान में हुई थी और अभी ये रमजान के बाद कौन सा महीना आता है? शव्वाल। अभी तो 3 शव्वाल जो थी ना, 3rd हिजरी में 6 तारीख को ये हुआ कि ये मक्के से ये मुशरिक जो थे 3000 का लश्कर लेकर, 3000
का लश्कर लेकर, उनके पास क्या क्या थे, 300 ऊंट, 3000 का लश्कर यानी फौजी जवान 3000, 300 कैमल्स, 200 घोड़े हॉर्सेस, 700 जिरहे। इतना बड़ा ये लश्कर, इनके साथ औरतें भी थी। ये औरतें क्यों आई थी मक्के वालों के साथ जंग में? ये औरतें जो थी ये जंग के लिए, जोश दिलाने के लिए, भड़काने के लिए, उनकी जोश बदले की आग, ये क्या करती, उनको पुकारती, गाने अशार गाती और उन लोगों को एनकरेज करती कि वो लोग अच्छे से लड़े। इनका कमांडर इन चीफ कौन था? सिपह सालार अबू सुफियान था। अब देखिए, हाँ ये हम पढ़ चुके हैं, जो स्क्रीन पर अभी अभी हमने पढ़ चुके हैं ये, कि वहां पे 1 लाख का माल उनको मिला था। यस। अब मदीना में जब ये खबर पहुंची कि मक्का का लश्कर निकल चुका है, दुश्मन का लश्कर कितना है, 3000 फौजी उनके साथ है, तो फिर जैसे ही ये खबर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मिली, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा इकराम को अनाउंसमेंट करके मीटिंग के लिए बुलाया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मशवरा लिया सहाबा इकराम से। ये हम जंग बदर के वक्त भी देख चुके हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये सुन्नत थी, आपका ये तरीका था माशाल्लाह कि वो सहाबा इकराम से मशवरा करते और ओपिनियन लेते उनका कि हाउ टू डिफेंड दीज एनिमीज। तो ज्यादातर सहाबा इकराम जो थे उनकी राय ये थी, ओपिनियन ये था कि हम मदीना के अंदर ही जमे रहे और मदीना के सारे एंट्री पॉइंट्स पर हम जमकर यहीं से लड़े और हमारी जो औरतें हैं वो घर की छतों पर से लड़ेंगी। और जो मुनाफिकीन का सरदार था अब्दुल्ला बिन उबई, वो भी मान गया। वो कहते हैं हाँ हम मदीना से ही लड़ेंगे, बिकॉज वो तो लड़ने के लिए घर से निकलना ही नहीं चाहता था, तो अब उसको तो बहाना मिल गया कि हम अंदर मदीना में रहकर लड़ेंगे। लेकिन जवानों ने जोश दिखाया और कहा कि नहीं, हम मदीना में नहीं लड़ेंगे, हम खुले मैदान में जाकर उनसे लड़ेंगे, बिकॉज अभी अभी जंग बदर जीती हुई थी और बहुत जोश था जवानों के अंदर, मोमिनों के अंदर। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो सलाह मान ली कि हाँ, अगर हम मदीना में अंदर लड़ेंगे तो हो सकता है जान माल घरों का नुकसान हो, खेती बाड़ी का नुकसान हो, अननेसेसरीली बच्चे और बुजुर्ग यानी सीनियर सिटीजन्स एंड यंग किड्स दे माइट बी हार्म्ड। वो मजलूम क्यों, उनको क्यों तकलीफ पहुंचाई जाए, तो इससे बेहतर है कि हम मदीना से बाहर लड़ेंगे। यही फैसला किया गया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनकी राय मान ली और लश्कर को 3 टुकड़ियों में, 3 बैटेलियंस में डिवाइड कर दिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फौज को 3 बैटेलियंस में डिवाइड किया। इसमें एक बैटेलियन जो थी वो मुहाजिरीन की थी, यानी जो मक्के से हिजरत करके आए थे, और उनके हाथ में जिसके हाथ में जो झंडा दिया गया था मुहाजिरीन के बैटेलियन का, वो किसके हाथ में था? हजरत मुसब बिन उमैर। याद है आपको? हम हजरत मुसब बिन उमैर रज़ियल्लाहु अन्हु के बारे में पढ़े थे कि कैसे वो अपने ईमान की खातिर अपना घर बार, माल दौलत, माँ को छोड़कर मक्का से मदीना आए थे। तो देखिए ये कुर्बानी का सिला क्या मिला उनको, कि उनको जंग में एज अ लीडर उनके हाथ में फ्लैग थमाया गया था। ही वाज अ लीडर माशाल्लाह। और दूसरा बैटेलियन जो थी वो औस का था, जिसके लीडर थे हजरत उसैद बिन हुजैर रज़ियल्लाहु अन्हु, और तीसरा बैटेलियन खजरज का था जिसके लीडर थे हजरत हुबाब बिन मुंजिर रज़ियल्लाहु अन्हु। फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी फौज को असर की नमाज पढ़े और ओहद पहाड़ की तरफ रुख किया अपने जवानों को लेकर। अब क्या हुआ देखिए, जब निकला ना फौजी दस्ता,
تو پھر کچھ ینگ جوان بچے تھے, تو ایک رافع بن خدید آئے, چھوٹے سے تھے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہم بچوں کو جنگ میں نہیں لے جائیں گے, اور سبھی بچوں کو واپس ریٹرن کر دیا, یعنی جو ٹین ایجرز تھے. لیکن ایک تھے رافع بن خدید, وہ بولے نہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں آنا چاہتا ہوں, میں بہت اچھے تیر چلاتا ہوں, مینس بو اینڈ ایرو سے جو آرچری ہوتی ہے نا, آئی ایم اے ویری گڈ آرچر, آپ چاہے تو میری آرچری یعنی میرا تیر چلانے کو آپ چیک کر لیجئے. تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ ہاں یہ تو بہت ماہر ہے, اس میں ایکسپرٹ ہے, تو ان کو آنے کی اجازت دے دی. اب ایک اور ینگسٹر تھے, سمورہ بن جندب, چھوٹے چھوٹے دیکھیے ینگسٹرز ہیں. اس نے کہا میں تو رافع سے زیادہ طاقتور ہوں, مجھے بھی لے چلیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ارے نہیں لے سکتے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ آپ دیکھ لیجئے, ہم دونوں کی کشتی کروا لیجئے. اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دے دی. تو وہ دونوں ینگسٹرز بچے آپس میں کشتی کی انہوں نے, اور ایکچولی جو دوسرے تھے سمورہ بن جندب, انہوں نے رافع کو کشتی میں پچھاڑ دیا. تو پھر اب دونوں کو اجازت مل گئی, ایک کشتی میں اسٹرانگ ہے اور دوسرے جو تھے وہ تیر اندازی میں ایکسپرٹ تھے. اور ماشاءاللہ اس طریقے سے یہ فوجی دستہ احد پہاڑ کی طرف نکل پڑے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب احد پہاڑ تک پہنچے تو پھر یہ جو عبداللہ بن ابی تھا, دیکھیے یہ ایک سردار تھا, یہ اوریجنلی مدینہ والے ہی لوگ تھے, اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ ہجرت کرنے سے پہلے یہ عبداللہ بن ابی واز دا لیڈر آف مدینہ, اور اس کے ہاتھ میں یہ لیڈرشپ آنے ہی والی تھی. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ ہجرت کر کے آئے, اور اس کی جو سرداری تھی وہ بازو میں رہ گئی. تو اس کے دل میں بڑی جلن تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے, ایک کانٹا چبھا ہوا تھا کہ ان کی وجہ سے میری سرداری چلی گئی. اب جو ہے نا یہ عبداللہ بن ابی کو موقع مل گیا, دیکھو اس نے اپنی دشمنی کیسے نکالی. جب احد پہاڑ کے پاس پہنچ گئے تو وہ کہتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ ہم تو نہیں چاہتے تھے کہ مدینہ کے باہر لڑائی ہو, لیکن آپ نے ہماری بات نہیں مانے, اس لیے ہم آپ کے ساتھ جنگ میں شامل نہیں ہو سکتے. اینڈ دیٹ از وائی وہ اس نے بغاوت کر لی, اور اپنے 300 ساتھیوں کو لے کر وہ واپس پلٹ گیا. جسٹ امیجن, یعنی جنگ کے میدان تک پہنچنے کے بعد اس نے اپنی دشمنی نبھائی, بغاوت کی اور پلٹ گیا, اور 300 سرداروں کو لے کر 300 ساتھیوں کو لے کر نکل گیا. تو اب جو مومن بچے وہ کتنے بچے آئے تھے 1000, اس میں سے 300 مائنس ہو گئے, 1000 مائنس 300, تو کتنے بچے کنیز؟ جی باجی 1000 مائنس 300 کتنے بچے؟ 700. 700. تو مومن کتنے جنگ میں شامل ہوئے؟ 700 شامل ہوئے. اوکے, اور 300 واپس چلے گئے. اللہ اکبر. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بہت ہی امپورٹنٹ اسٹریٹجک ڈیسیژن لیا, جو آپ اگر وہ شیئر کرو گی ابھی کنیز, دیٹ پکچر وچ آئی ٹولڈ یو. ہاں یہ والا بھی ٹھیک ہے, the other one, yes, what I had told you. تو یہ ہوا کہ رسول, ہاں this one. اب اس پکچر کو دھیان سے دیکھیے کہ یہ احد پہاڑ اس طرف ہے, اور یہ جو احد پہاڑ کے آگے والا جو حصہ ہے یہاں پر یہ جنگ ہونے والی تھی. اسی پہاڑی کے سامنے ایک چھوٹی سی پہاڑی آپ لوگوں کو نظر آ رہی ہے, یہ جو ریڈ ایرو کیا گیا ہے یہاں پر اسکرین پر آپ سب دیکھیے. تو یہ جو پہاڑی کا ایرو کیا گیا ہے یہاں پر ایک چھوٹی سی پہاڑی نظر آ رہی ہے, اس پہاڑی کا نام تھا جبل اینین. جبل اینین.
तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये स्ट्रैटेजिक प्लानिंग की, इस एरिया को देखने के बाद मुआयना किया इस एरिया का, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 50 तीरंदाजों को यहाँ पर तैनात किया इस पहाड़ी पर, और उनका लीडर बनाया अब्दुल्ला बिन जुबैर अंसारी को. Kindly share that picture, Kanis. I cannot see it. It is very important, that picture. हाँ, तो अब्दुल्ला बिन जुबैर अंसारी को लीडर बनाया, और उनकी लीडरशिप में इस पहाड़ी पर, जहाँ पर आपको 3 लोग नजर आ रहे हैं, बट इस पहाड़ी पर 50 लोग खड़े कर दिए. ये इस पहाड़ी पर खड़े करने का मतलब ये था कि जो भी दुश्मन पीछे से हमला ना कर सके मोमिनों पर. अगर पीछे से कोई दुश्मन आ रहा हो तो इन लोगों को ऊपर से तीर चलाने हैं ताकि दुश्मन पीछे से हमला ना कर सके. दैट मीन्स मुस्लिम आर्मी शुड बी सेफ फ्रॉम बैक साइड. ओके, क्योंकि आगे फिर वो हिम्मत के साथ बहादुरी से आगे लड़े और उनको पीछे की बिल्कुल फिक्र ना हो. कभी कभी दुश्मन पीछे से भी वार करता है. सो दिस वाज वेरी स्ट्रैटेजिकली इम्पोर्टेंट पोजीशन that was given and that was allotted to Hazrat Abdullah bin Zubair Ansari, और उनके साथ 50 तीरंदाजों को यहाँ पर तैनात किया हुआ था. और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुत इम्पोर्टेंट उन लोगों को एक ताकीद की थी. What was the important advice to them? कि मैं यहाँ से पढ़ के सुनाती हूँ आपको. ये सही बुखारी की रिवायत है कि जब तक आप लोगों को ये हुक्म न दे दिया जाए तब तक यहाँ से इस जगह को ना छोड़े, चाहे मुसलमान जीते या चाहे मुसलमान हार जाए. जब तक आपको ये ऑर्डर नहीं मिलता है आपको इस पोजीशन को छोड़ना नहीं है. इस बात को याद रखिए आप. ये सही बुखारी की रिवायत है. और फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नेक्स्ट मॉर्निंग फजर की नमाज से पहले ही कूच कर दी उहद पहाड़ की तरफ, और वहां पर दुश्मन भी जो था वो भी मुस्तैद खड़ा था. तो जब मुशरिकों के लिए जो औरतें थी वो दफे पीट कर, डफ होती है ना जो ढोल, एक डफली होती है, डफली बजा कर वो औरतें दुश्मनों को यानी मुशरिकीन को एनकरेज कर रही थी. और now I hand over to Zainab Baji. In my next session I continue from here and Baji will also do about it inshallah. Over to Zainab Baji. अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू. वालेकुम अस्सलाम मेरी प्यारी बहनों और मेरी प्यारी बेटियों, आज फ्राइडे है और इंशाल्लाह हमारी तजल्लियात नबूवत चल रही है. अल्हम्दुलिल्लाह सीरत चल रही है. अब हम कौन सी जंग का Kanis can answer or Anjum can answer if I ask, if Anjum is there. Yes, Baji. If she's not there, Kanis can answer. Of course I am here, Baji. हाँ, ओके. अभी हम देखेंगे कि हम जंग में और गज़वे में क्या फर्क है. आप दोनों में से कोई भी बता सकते हैं. जी बाजी. बोलिए. जिस जंग में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शामिल होते उसे गज़वा कहते. एग्जैक्टली. और कोई ऐसी थी जंग जिसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शामिल थे? इससे पहले जो गज़वा बदर हुई. एग्जैक्टली. तो गज़वा बदर में क्या हुआ था? जीते थे कि हारे थे मुसलमान? जीत गए थे अल्हम्दुलिल्लाह. मुसलमान जीत गए थे. तो फिर मुसलमान जब जीत गए थे और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनमें मौजूद थे, तो फिर मुसलमानों में क्या हुआ था? ओवर कॉन्फिडेंस आ गया था. एग्जैक्टली, यस. और उस ओवर कॉन्फिडेंस की वजह से जंगे ओहद में वो हार गए.
تو اس سے ہم کو مورل کیا ملتا ہے کہ ہم کو کبھی بھی خود پر یا خود کے ہتھیار پر یا خود کی حکمت پر یا خود کی توفیق پر کبھی بھی تکبر نہیں کرنا چاہیے اور بھروسہ بھی کبھی بھی نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ جو بھی ہماری زندگی میں ہوتا ہے وہ اللہ کی مرضی سے ہوتا ہے. ہم اپنے ایک پتا بھی نہیں ہٹا سکتے اللہ کی مرضی کے بغیر. تو ہم کریڈٹ اپنے آپ کو کبھی بھی نہ دیں. ہر جیت کا یا ہر ہار کا ہار ہماری ہار ہوتی ہے، اس میں ہم اپنا قصور معلوم کریں اور اس کو سدھاریں. اور جب ہم کو جیت ہوتی ہے تو ہم کو نہیں چاہیے کہ ہم اس کا کریڈٹ خود نہ لیں، اوور کانفیڈنس نہ ہو جائیں اور یہ نہ کہیں کیونکہ ہمارے درمیان محمد صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہے تو ہم تو کبھی بھی ہار ہی نہیں سکتے. انہوں نے یہی کیا تھا، تو اس لیے پھر اللہ نے ان کو ہرا دیا. اور پلس ایک اور قصے سے شروع کروں گی میں، جو بہت ہی بہترین حدیث ہے اور سچا قصہ بھی ہے. ایک جنگ میں صحابہ اکرام کو جیت نہیں ہو رہی تھی، بار بار وہ وہاں پر ہار رہے تھے. تو پھر ان لوگ وہاں پر ڈیرا ڈال دیتے تھے، اور ہوٹلیں وغیرہ تو تھی نہیں اور مالز بھی نہیں تھے اور کچھ کھانا بھی نہیں ملتا تھا ان کو، شیڈ بھی نہیں ملتی تھی. بہت ٹف لائف تھی ان لوگوں کی. صحرا تو تھا ہی، ہم کو پتا ہے، پانی کی کمی بھی ہوتی تھی اور شیلٹر نہیں ہوتے تھے، دھوپ ہوتی تھی. ایسے میں صحابہ اکرام وہاں پر اور کئی مسلمان مل کے پڑاؤ ڈالا کرتے تھے. تو ایک پڑاؤ ڈالا ہوا تھا اور وہ لوگوں کو اس جنگ میں بار بار ہار ہو رہی تھی. تو پھر انہوں نے ایک دن سوچنا شروع کیا کہ یہ کیا وجہ ہے کہ ہم اتنے ہونے کے باوجود، ہتھیار ہونے کے باوجود، ایمان پکا ہونے کے باوجود، مسلمان ہونے کے باوجود، ہمارے ارادے بھی درست ہونے کے باوجود ہم کیوں ہار رہے ہیں. یہ سوچنے پہ وہ لوگ مجبور ہو گئے. اور جب انہوں نے بہت سوچا تو ان کو یاد آ گیا کہ انہوں نے ایک سنت پر عمل کرنا چھوڑ دیا ہے. اور وہ کون سی سنت تھی؟ اینی بڈی؟ کنیز اور انجم؟ مسواک کرنا. ایگزیکٹلی. انہوں نے دیکھا، ان کو یاد آیا تو انہوں نے مسواک کرنا چھوڑ دیا ہے. تو پھر وہاں پر درخت تھے، اس کی ٹہنیاں انہوں نے توڑی اور صبح صبح سارے مسلمان مسواک کرنے لگے. اور دشمنوں کا ایک جاسوس آیا دیکھنے کے لیے، تو وہ واپس گیا اور جا کے بولا کہ دیکھو تم لوگ سب ہار جاؤ گے، واپس چلے جاؤ، کیونکہ مسلمان اپنے دانت تیز کر رہے ہیں اور تم کو کاٹیں گے، سب تم کو کاٹیں گے، تو مہربانی کرو تم واپس چلے جاؤ. لوگ واپس چلے گئے. تو why did I say this کنجم؟ کیوں میں نے کہا یہ؟ اس کا کیا تعلق ہے عہد سے؟ جی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنا یہ ہمارے لیے کتنا امپورٹنٹ ہے، فائدے میں ہے، ہم فائدے میں رہیں گے انشاءاللہ. تو میں نے ابھی کیوں کہا یہ عہد پڑھ رہے ہیں ہم، تو غزوہ عہد پڑھ رہے ہیں ہم. جی باجی، میں نے کیوں بیچ میں یہ لے کر آ گئی؟ آپ بتائیے. اس لیے کہ یہاں بھی ہارنے کی وجہ یہی تھی. 50 تیر اندازوں کو کہا تھا کہ آپ لوگ یہ سنیں کہ ہماری بوٹیاں کر دی گئی ہیں، کوے کھا رہے ہیں، تو بھی اپنی جگہ سے نہیں ہٹنا. وہ لوگ ہٹے، نافرمانی کی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کریں گے تو حشر تو ہونے ہی والا نا. یہ دس واز دا مین ریزن سو دیٹ دے ان کو ہار نصیب ہوئی. انہوں نے منع کیا تھا تو کیوں جانا چاہیے تھا؟ اتنا تک کہہ دیا تھا کہ اگر تم سنو کہ ہماری بوٹیاں ہو گئی اور کوے کھا رہے، یہ بھی کہا تھا. یہ حدیث ہے، میں اپنے دل سے نہیں بول رہی ہوں. تو بھی وہ گئے نا، آدھے گئے وہاں، دو گروپ بن گئے. وہ فرقے بھی بنانا منع ہے ہم کو، مگر فرقے تو بنائے بغیر کھانا ہی نہیں ہضم ہوتا، تو کیا کریں. آج بھی forget about that day, today also every day میں سن رہی ہوں فرقوں کا. تو اس میں بھی 2 فرقے ہو گئے نا، 40 چلے گئے اور 10 رہ گئے پہاڑ پر، جو ابھی آپ کو انجم باجی نے بتایا. 50 تھے وہ، اس میں سے 40 چلے گئے مال غنیمت لوٹنے کو، کیونکہ فتح تو ہو چکی تھی، اور 10 وہاں رہ گئے. تو پھر پیچھے سے حملہ ہوا تو فتح جو تھی وہ شکست میں بدل گئی. ہارنے کی مین وجہ تو یہی تھی. کیونکہ حدیث بھی ہے، حدیث پڑھنا چاہوں گی. سوری،
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے میرے اپوائنٹ کیے ہوئے مقرر کیے ہوئے امیر کی نافرمانی کی اس نے میری نافرمانی کی. تو جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو امیر یعنی لیڈر بنا دیا تو اس کی بات ہم کو ماننا ضروری ہے. اگر ان کی بات نہیں مانی تو اس کا مطلب ہے کہ ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہیں مانی. تو ہماری زندگی میں بھی ایسا کئی دفعہ ہوا ہے, میرے ساتھ تو بہت دفعہ ہوا ہے, اور میں آج بہت زیادہ خوش ہوں کیونکہ آج میری الحمدللہ میری والدہ, میری مرحوم والدہ نے کچھ مجھے سکھایا تھا اور اس کا فائدہ مجھے آج پتہ چلا اور میں نے پوری زندگی وہ کام کیا. تو آج مجھے اتنی خوشی ہو رہی ہے, اتنی خوشی ہو رہی ہے. میں آپ کو تھوڑا سسپینس رکھتی ہوں, میں بتاؤں گی آپ کو, آئے گا اب اس میں. حدیث کا مفہوم ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس چیز کی ہرس رکھو جو تم کو فائدہ دیتی ہے. عاجز اور ماندے یعنی بیمار, ہاں ماندے گجراتی ورڈ ہے. اس چیز کی ہرس رکھو جو تم کو فائدہ دیتی. عاجز مت بنو اور بیمار مت ہو جاؤ, بیمار ہو کر مت بیٹھ جاؤ, مطلب ہمت مت ہارو. یہ حدیث کا مفہوم ہے. حدیث ہوا اگین اندر حدیث کا مفہوم ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شہید کے خون کا پہلا قطرہ جب زمین پر گرتا ہے تو اس کے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں سوائے قرض کے. تو مہربانی کریں یہ لون وغیرہ, یہ جو فلیٹ کے لیے اور گاڑیوں کے لیے اور بنگلوں کے لیے جو ہم لون لیتے ہیں نا, تو مہربانی کریں اور اس حدیث پہ عمل کریں. ویسے اگر ہمارے پاس ایک گھر ہے تو میری سمجھ میں نہیں آتا 4 گھر کیوں چاہیے. ایک کار ہے تو ہم کو میری سمجھ میں نہیں آتا 3 کار. میرے پاس تو ایک بھی کار نہیں ہے اور ایک بھی بنگلہ نہیں ہے, مگر میں نے کبھی لون نہیں اٹھائی ہوں اور اللہ نہ کرے کہ میں کبھی. سوری کنیز who is open. No, Baji, nobody, just muted. اوکے. حدیث کا مفہوم ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اپنے گھر سے نکلتا ہے, یہ آپ سب کے لیے خوشخبری ہے, جو شخص ابھی تو لاک ڈاؤن ہے, ابھی گھر سے کیسے نکلیں گے. ابھی جب یہ لاک ڈاؤن کھلے گا اور آپ گھر سے نکلو گے اور کلاسز میں جاؤ گے تو پھر یہ حدیث سن کر خوش ہو جاؤ. جو شخص اپنے گھر سے نکلتا ہے علم حاصل کرنے کے لیے تو اللہ اس کے لیے جنت کا راستہ آسان کر دیتا ہے. اگر اس کو موت آ جائے تو شہادت کا رتبہ دیتا ہے. حدیث ہوا. ابھی ہم پڑھ رہے تھے, اس میں آپ کو کافی کچھ بتا دیا ہے انجم باجی نے. دیکھیے ہم غزوہ احد پڑھ رہے ہیں. احد ایک پہاڑ کا نام ہے, اس کو عربی میں جبل کہتے ہیں. آپ جبل احد سے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم احد کے پہاڑ سے محبت کرتے تھے, اس لیے ہم بھی محبت کرتے ہیں. میری آواز آ رہی ہے نا کنیز؟ جی باجی آ رہی ہے. آواز بہت کم ہے باجی آپ کی تھوڑی. کم ہے اور پھر؟ ایک منٹ باجی, اور جن لوگوں کو آواز اگر نہیں آ رہی ہے تو آپ لوگ لیو کیجیے اور پھر جوائن کیجیے. ریجوائن دا میٹنگ اگین پلیز. ہاں باجی کنٹینیو کیجیے. ہاں, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حجر اسود سے محبت تھی, اس لیے ہم بھی اس سے محبت کرتے ہیں. حدیث کا مفہوم ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم ایک لقمہ یعنی نوالا صدقہ کرو تو اللہ تعالیٰ اس نوالے کو احد کے پہاڑ جتنا کر دیتے ہیں. اسی لیے یہ حدیث بولی, احد کا پہاڑ کا نام آیا تھا اس میں. اللہ کا فضل بہت بڑا ہے, ہمارے دل بہت چھوٹے ہیں. قریش لڑائی کی تیاری کر رہے تھے. حبشی قریش جو ہے وہ لڑائی کی تیاری کیوں کر رہے تھے, ابھی بتایا آپ کو انجم باجی نے. کہاں تھے وہ؟ مکہ میں. اور کیوں لڑائی کی تیاری کر رہے تھے؟ کیونکہ ان کو بدر میں اور غزوہ بدر میں وہ ہار گئے تھے تو بہت جلے ہوئے تھے, بہت غصے میں تھے, اس لیے لڑائی کی تیاری کر رہے تھے. تو انہوں نے حبشی بھر دیے, یعنی افریقہ کے جو حبشی ہوتے ہیں نا ان کو بھر دیا, اور کئی شاعر بھی اپوائنٹ کر دیے. اور اس دور میں سب سے میڈیا تھا شعر و شاعری.
کسی کو تیر مارنے کے ہوں تو وہ ایسے لگتے تھے شعر اور شاعری سے کہ وہ سچی کے تیر سے بھی زیادہ تکلیف پہنچاتے تھے. ان کے ساتھ 3000 فوجی تھے، 300 اونٹ تھے، 200 گھوڑے تھے، 700 زرہیں تھی، اور ساتھ میں عورتیں بھی تھیں جو مردوں کو میدان میں جا کر لڑائی کے میدان میں جا کر مردوں کو بھڑکانے کا کام کرتی تھی اور ان کو بیک اپ کرتی تھی اور ان سے کیا کہتی تھی، اور ان سے کہتی تھی سپہ سالار، عربی میں، ہاں یہ لوگ عربی میں بولتے تھے، سپہ سالار ابو سفیان تھا. مدینہ کے قریب پہنچ کر شوال 3 ہجری کی جمعہ، شوال 3 ہجری کی 6 تاریخ تھی، اور ریلائبل انٹیلیجنس سروس انہوں نے رکھی ہوئی تھی، جو آج بھی ہوتی ہے نا کہ وہ جاسوسی کرے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو میں وہ بعد میں پڑھوں گی جو وہ عورتیں بولتی تھی، شاعری کرتی تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو 1 ہفتہ پہلے ہی اللہ نے بتا دیا تھا کہ یہ آپ پہ حملہ کرنے والے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی مقابلے کی تیاری کر لی اور مشورے بھی لیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رائے تھی کہ مدینہ کے اندر رہ کر لڑا جائے اور عورتیں چھتوں پر سے پتھر مارے. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رائے تھی. مگر عبداللہ بن ابی منافق بھی یہی چاہتا تھا، کیونکہ اس کو خطرہ تھا کہ اگر مدینے میں ہوئی جنگ تو اگر غزوہ مدینے میں ہوا تو بہت نقصان ہوگا، کھیت برباد ہو جائیں گے وغیرہ. مگر جو لوگ بدر میں نہیں جا سکے تھے وہ چاہ رہے تھے کہ وہ مدینہ کے باہر جا کر لڑے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی رائے کو الگ رکھ دیا، چھوڑ دیا، اور ان لوگوں کی رائے مان لی اور 3 گروپ بنا دیے جو آپ کو انجم باجی بتا چکی ہیں. عصر کی نماز کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم جبل کی طرف نکلے، پہاڑ کی طرف نکلے. پھر ایک واقعہ ہوا جس میں یہ 2 لڑکے تھے، ان کو بھی جانا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا اور کہا کہ مجھے لڑکے دکھاؤ. جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کشتی کروائی، دونوں کو اجازت مل گئی، دونوں نے بتا دیا، اپنی جو بہادری تھی وہ پروو کر دی، تو پھر دونوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دے دی. یہ دونوں لڑکے عمر میں چھوٹے تھے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہیں مغرب کی نماز اور عشاء کی نماز پڑھی اور 50 پہرے دار مقرر کیے، تیر انداز نہیں، یہ تیر انداز نہیں، 50 پہرے دار مقرر کیے رات میں حفاظت کے لیے، یہ الگ ہے. پھر صبح میں ایک جگہ فجر کی نماز پڑھی اور عبداللہ بن ابی نے بغاوت کر دی اور 300 ساتھیوں کو لے کر واپس چلا گیا. بنو سالم اور بنو حفیظ بھی کمزور پڑ گئے، یہ بھی واپس چلے گئے. چاہے یہ واپس گئے نہیں، یہ بھی چلے گئے ہوتے، مگر اللہ نے ان کو فرم رکھا. پہلے 1000 تھے، اب 300 گئے تو کتنے ہو گئے؟ 700 رہ گئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم احد کی طرف گئے، دشمن بھی پہنچ گئے. احد ابھی وہاں پر مسلمان احد کی طرف تھے اور دشمن بیچ میں تھے، اور ایک سائڈ میں مدینہ تھا. دشمن احد اور مدینہ کے بیچ میں تھے. احد اور مدینہ کے بیچ میں جو جگہ ہے وہاں مسلمانوں نے پڑاؤ ڈالا اور 50 تیر اندازوں کو فیلڈنگ سپاٹ دیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، یہ آیتوں میں آتا ہے کہ جب آپ اپنے قرآن شریف میں 4 پارے میں آیت نمبر 152 میں آتا ہے، جب 151 سے لے کے کچھ 6-7 آیتیں ہیں، اس میں پورا یہ ذکر آتا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے کرکٹ میں کیسے دیتے ہیں فیلڈنگ سپاٹس، ویسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 50 تیر اندازوں کو وہاں پہاڑ پر ایک جگہ مقرر کی اور ان کو کہا کہ تم بچاؤ کے لیے یہاں پر کھڑے رہو، اور چاہے تم کو یہ خبر ملے کہ ہماری نعوذ باللہ بوٹی بوٹی ہو گئی ہے اور کوے چیل کھا رہے ہیں، تو بھی اپنی جگہ مت چھوڑنا. ان کو تاکید کی تھی کہ اپنی جگہ مت چھوڑنا، چاہے فتح ہو یا شکست ہو. ان کی عورتیں میدان جنگ میں، کون؟ دشمن کی عورتیں، قریش کی عورتیں
میدان جنگ میں گھوم رہی تھی اور مردوں کو بھڑکا رہی تھی اور یہ اشعار پڑھ رہی تھی، جوانوں کو غیرت دلا رہی تھی، یہ اشعار پڑھ رہی تھی، اگر پیش قدمی کرو گے تو ہم تمہیں گلے لگائیں گے. یہ عربی میں تھا، اس کا اردو ٹرانسلیشن ہے. اگر پیش قدمی کرو گے تو ہم تمہیں گلے لگائیں گے اور قالین بچھائیں گے، پیچھے ہٹو گے تو ہم روٹھ جائیں گے اور تم سے الگ ہو جائیں گے. امیجن، دیکھو یہ علم بردار، خوب کرو تلوار کا وار. یہ ان کی شاعری ختم ہوئی. جب دونوں آمنے سامنے ہوئے تو زبیر اڑ کے ایک دم ایک دشمن کو جا کر بھاگ کر قتل کر دیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ اکبر کہہ دیا. جنگ شروع ہو گئی. مسلمانوں نے تیر برسائے اور دشمنوں کا خاتمہ کر دیا. ہار گئے، جھنڈا زمین پر گر گیا، مشرکوں کا خاتمہ ہو گیا. حمزہ بن مطلب، جن کو شیر کا خطاب کہا دیا گیا، لائن، شہید کر دیے گئے. ایک حبشی غلام نے قتل کر دیا تھا ان کو. حبشی وحشی غلام نے قتل کر دیا تھا. کس کو؟ حمزہ بن مطلب کو، جن کو لائن کا خطاب ملا ہوا تھا. دشمن بھاگ گئے، عورتیں بھی بھاگ گئیں. مسلمان، ابھی دیکھو مطلب فتح ہو گئی. دشمن بھاگ گئے مطلب فتح ہو گئی، جھنڈا گر گیا مطلب فتح ہو گئی. اب کیا ہوا؟ جو تیر انداز تھے اور باقی کے سارے مسلمان مال غنیمت سمیٹنے لگے. جب تک تیر انداز نہیں ہٹے تھے، مگر وہ دیکھنے لگے کہ سارے لوگ تو مال غنیمت مسلمان جمع کرنے لگے اور دشمن تو بھاگ گئے ہیں، تو وہ سمجھے، اور ہوئی تھی، سمجھے نہیں، فتح ہوئی تھی، ہو گئی تھی فتح. اس کو ہم اس پہ کوئی دو رائے ہے ہی نہیں. تو تیر اندازوں نے جب یہ دیکھا تو انہوں نے ایک غلطی کی. 40 آؤٹ آف 50 تیر انداز پہاڑ سے اتر آئے. 10 پہاڑ پر رہ گئے. یہ ان کا آپس میں جھگڑا ہو گیا. 10 نے بولا کہ نبی کا قول تھا، نبی نے ہم کو حکم دیا تھا، ہم تو نہیں ہٹیں گے. مگر 40 ہٹ گئے. لالچ، دنیا کی لالچ. حالانکہ اللہ نے ان کو معاف کر دیا، ہم ان کو برا نہیں بول سکتے، ان کے لیے ہم کوئی خطاب نہیں دے سکتے، استغفر اللہ. خالد بن ولید نے موقع کا فائدہ اٹھایا، پیچھے سے حملہ کیا. سب دشمن واپس آ گئے اور جم گئے اور جھنڈا اٹھا لیا. مسلمان بیچ میں پھنس گئے، آگے بھی دشمن پیچھے بھی دشمن. جیسے موسیٰ علیہ السلام اپنی بنی اسرائیل کو لے کے آگے سمندر پیچھے فرعون، ویسے ہی پھنس گئے. یہ مورل کیا ہے؟ مال کی محبت نے مقصد کو بھلا دیا. سوری، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر دشمن کا حملہ ہو گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کی افواہ اڑ گئی، جھوٹی خبر. ابھی بھی کچھ آتا ہے نا، کیا اس کو کیا بولتے ہیں، فالس نیوز، کیا من کچھ بولتے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے تھے ان کے ساتھ، مگر وہ سمجھے ان کا نعوذ باللہ ان پر حملہ ہو گیا. مہاجر اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کتنے لوگ تھے؟ 7 مہاجر and 2 انصار، only 9 people ان کے ساتھ تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہاڑ کے پیچھے سے خالد بن ولید کو آتے ہوئے دیکھ لیا تو زور زور سے پکارا، اللہ کے بندو میری طرف آؤ، اللہ کے بندو میری طرف آؤ. اب مسلمان دور تھے، نہیں سن سکے، اور دشمنوں نے سن لیا. مشرک قریب تھے، مسلمان دور تھے. مشرک نے پہلے سن لیا، ایک گروپ بھاگا آیا اور ان پر حملہ کرنے لگا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مار ڈالیں، نعوذ باللہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کون ہے جو میری دفاع کرے اور اس کے لیے جنت ہے. انصاریوں نے مشرکوں کو دھکیلا اور لڑتے لڑتے شہید ہو گئے. پھر سے حملہ ہوا، پھر صحابی بچاتے بچاتے شہید ہوئے. اس طرح سے 7 انصاری شہید ہو گئے. اب صرف 2 انصاری رہ گئے.
پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک پتھر لگا سر پر، نعوذ باللہ، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم زمین پر گر گئے. سامنے کا اور نیچے کا اور سیدھے ہاتھ کی طرف والا دندان مبارک شہید ہو گیا، نعوذ باللہ. نچلا ہونٹ زخمی ہو گیا. سر کی ٹوپی ہیملیٹ جو آج بھی پہنتے ہیں جیسے ویسے تھے، وہ ٹوٹ گئی، لوہے کی ہوتی ہے وہ. سر اور پیشانی پر چوٹ آئی. تلوار کی 2 کڑیاں گال کی ہڈی میں، گال مبارک کی ہڈی میں گھس گئیں. نعوذ باللہ. امیجن ہم تو امیجن بھی نہیں کر سکتے. کل ادھر بازو میں ایک چھوٹا سا بچہ گرا اور اس کے آنکھ پہ سے خون نکل رہا تھا، تو اتنا برا لگ رہا تھا، ایسا ہو رہا تھا کیا کریں اللہ، ہم کیا کریں. امیجن کریں. یہ کندھے پر بھی تلوار لگی. 1 مہینہ درد ہوتا رہا، حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈبل زرہ پہن رکھی تھی. پھر حضرت سعد اور حضرت طلحہ دونوں انصار کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں کے لیے دعا کی کہ اے اللہ یہ دونوں انصار کو جنت کی بشارت ہے. دعا کیا دی تھی؟ فرمایا تھا پتھر پھینکو حضرت سعد، میرے ماں باپ تم پر فدا. اور حضرت طلحہ سے کہا طلحہ تیر کو 30 یا 30 اور 35، حضرت طلحہ کو 30 اور 35 زخم آئے تھے ہاتھ پر. اپنے ہاتھ سے وہ ہے نا، طلحہ جو تھے وہ اپنے ہاتھ سے دشمن کے تیروں کو روک رہے تھے، تلواروں کو روک رہے تھے. امیجن، ہاتھ سے تو ہاتھ تو کٹے گا نا، ہاتھ سے تیر اور تلوار کو روکا تھا. یہ تھی محبت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی. صرف نعتیں پڑھنے سے نہیں ہوتی محبت. انگلیاں زخمی ہو کر بیکار ہو گئی تھی حضرت طلحہ کی، تو ان کے منہ سے سی کی آواز نکلی. ابھی میں یہ چاہوں گی کہ میں اس کے لیے آج اتنی میں آج خوش ہوں کہ آج آپ لوگوں کو پڑھانے کی وجہ سے مجھے اللہ نے کچھ نیا سکھا دیا، اور جو میں نے پاسٹ میں انجانے میں کیا تھا. الحمدللہ. اینڈ رضیہ از وٹنس فار دیٹ اف شی از دیر. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان کے منہ سے کیا، ابھی اپن گر جاتے، اپنا بچہ گر جاتا ہے، خود گر جاتے، خود کو کہیں لگ جاتا ہے، دروازے میں ہاتھ آ جائے تو منہ میں سے کیا نکلتا ہے؟ اے ماں، کیا نکلتا ہے؟ انجم تمہارے منہ سے اور کنیز تمہارے منہ سے کیا نکلتا ہے؟ ہماری چیخ نکل جاتی ہے باجی. ہاں، تو چیخ میں کیا بولتے ہیں؟ ماں بولتے ہیں نا. ہاں اوئی امی، اوئی امو، اوئی ابو، ہے نا. باجی پہلے تو یا امی ممی کرتے تھے، لیکن ابھی تو یا اللہ بولتے ہیں. ویری گڈ، الحمدللہ. تو میں اس معاملے میں کافی خوش قسمت ہوں، کیونکہ میری مرحومہ امی میرے ساتھ رہتی تھی. ہم 2 ہی رہتے تھے ساتھ میں، کئی سال ہم دونوں رہے. بھائی بہن سب الگ ہیں اور سب شادی شدہ ہیں، سب اپنے گھروں میں خوش ہیں. میں کوئی 100 بچوں کی نانی، دادی، پردادی، پرنانی سب ہوں، مگر میری امی میرے ساتھ رہتی تھی. تو انہوں نے مجھے سکھایا تھا، جب بھی میرے پاس قرآن نہیں تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ پڑھوں گی میں پہلے، ٹھیک ہے. آپ صلی اللہ علیہ جب انہوں نے طلحہ کے منہ سے چیخ نکل گئی، سی نکلا ان کے منہ سے، سی، کیونکہ انگلیاں زخمی ہو گئی تھی اور بیکار ہو گئی تھی، تو ان کے منہ سے کیا نکلا؟ سی. ایسا اش شو ایسا نکلتا ہے نا، ویسا ان کے منہ سے نکلا. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے طلحہ، اگر تم لوگ لکھ لو یہ، اگر تم بسم اللہ کہتے تو تمہیں فرشتے اٹھا لیتے اور لوگ دیکھتے رہ جاتے. اگر تم بسم اللہ کہتے تو تمہیں فرشتے اٹھا لیتے اور لوگ تمہیں دیکھتے رہ جاتے. میں اللہ الحمدللہ یہ اللہ کی توفیق ہے، یہ اللہ کی مہربانی ہے کہ 50-60 سال سے ہم کبھی گاڑی میں بھی جاتے تھے، ٹیکسی میں جاتے تھے، اور رضیہ بھی ہوتی تھی میرے ساتھ،
اور کبھی کوئی بچہ بیچ میں آ جاتا ہے. کالی مٹی کے پاس بہت بچے ہیں نا, گاڑی کے سامنے آتے رہتے, بھاگتے رہتے بال لینے کے واسطے. تو جیسے ہی وہ بریک مارتا, بسم اللہ بسم اللہ, میرے منہ سے بسم اللہ بسم اللہ. مجھے پتا نہیں تھا کہ بسم اللہ کا اتنا فائدہ ہے. ابھی آپ سب بھی بسم اللہ بولتے رہو گے, چاہے کچھ بھی کہیں کوئی گر جائے, کیلے کا چھلکا ہو, کوئی کام شروع کرنا ہے, ختم کرنا ہے, کوئی انجانی چیز ہو, کچھ بھی ہو. اب میں اس کی وجہ بھی بتا رہی ہوں آپ کو. وائی؟ اینی بڈی نوز وائی؟ بسم اللہ کا اتنا فائدہ کیوں ہے؟ کوئی کسی کو پتا ہے؟ انجم یو نو؟ بسم اللہ, اللہ کی مہربانی اور رحمت نازل ہوتی ہے فرشتوں کے ذریعے. وہ تو ابھی حدیث میں ہم نے پڑھا. ابھی جی بھائی, آپ کو کیا نالج ہے بسم اللہ کے بارے میں؟ جیسے ہی ہم بسم اللہ کہتے ہیں شیطان بھاگ جاتا ہے اور اللہ کی رحمت نازل ہوتی ہے. بسم اللہ ورڈ میں کیا خاصیت ہے؟ لیٹ می آسک لائک دس, کم آن. آپ بتا دیجیے. بسم اللہ جو لفظ ہے نا, بسم اللہ, بی یعنی ساتھ, اور Yes. کیا؟ اللہ, رائٹ؟ اللہ کے نام کے ساتھ. یس. ہاں, یہ تو اس کا معنی ہو گیا. جی. ابھی اللہ جو ہے نا, اللہ, وہ اللہ کا ذاتی نام ہے, پرسنل نام ہے, باقی 99 صفاتی نام ہے. Do you understand? I'll give you one example. یس یس باجی, اللہ کا ایگزامپل نہیں دے سکتے ہم, مگر میں آپ کو سکھانے کے لیے کوئی اور دنیا کا دے رہی ہوں ایگزامپل. جیسے میں بول رہی ہوں کہ انجم باجی اچھا پڑھاتی ہے, رائٹ؟ نہیں, انجم باجی آپ کی ٹیچر ہے, میں نے یہ بول دیا, سب نے سن لیا. انجم سنا آپ نے؟ جی باجی. میں نے کیا کہا بولو؟ انجم باجی آپ کی ٹیچر ہے. بس اتنا ہی کہا میں نے. جی. تو اس میں تو انجم آ گئی نا. جی. ابھی انجم میں 500 صفات ہوئیں گی تو وہ بھی آئی کہ نہیں اندر؟ یس. آئی کہ نہیں آئی؟ جی جی بالکل. ہاں ہاں. تو اللہ کا نام ذاتی لے لیا تو 99 کیا, جتنی بھی ہے اتنی صفات آ گئی اللہ کی. یس, الحمدللہ. تو اٹس اللہ ٹو سے بسم اللہ از دا, اتنی اچھی بات ہے یہ کہ اس سے اچھی بات کوئی ہو ہی نہیں سکتی. اللہ کا ایک ہی نام ہے. ابھی میں بولوں انجم ہے نا انگلش اچھی کرتی ہے, اردو اچھی کرتی ہے, وربل اچھا کرتی ہے, ایسا گرانے بیٹھوں گی تو 50 نکلیں گی. 50 کیا, میرے کو لگتا ہے 1000 نکلے گی. تو میں کہاں بولتے بیٹھوں 1000, بس ٹائم نہیں ہے. ابھی کبھی بھولیں گے آپ لوگ؟ نہیں باجی, بسم اللہ بولیں گے ہمیشہ. انشاءاللہ. باجی میں کبھی کبھی آپ کے ساتھ ٹریول کی ہوں تو میں بھی سیکھ گئی تھی. پھر گاڑی میں بھی جاتی تھی تو بسم اللہ بولتی تھی. بریک لگتا ہے, پرویز بریک لگاتے تو پھر میں بسم اللہ کرتی ہوں. الحمدللہ. سب کریں گے, آپ کو 99 صفاتی نام جو ہے وہ اس میں آ جاتے ہیں. یس, الحمدللہ. اگر آپ کو یاد کرنے کریں یاد, اس کا بھی بڑا ثواب ہے, مگر اس کو ٹیکسنگ سمجھ کے, رٹا لگا کے, اور ایک بھی صفت کا مطلب معلوم ہی نہیں ہے. کریم کا کیا مطلب, مجید کا کیا مطلب, کچھ تو معلوم نہیں ہے. اور رضیہ کے شوہر کا نام کیا ہے, کیا نام ہے, بھول گئی میں. عبد اللطیف. لطیف کا کیا مطلب ہے؟ وہ عبدل تو بولنا پڑتا ہے, مگر اللہ کی خاصیت بولیں گے تو لطیف, رضیہ کے شوہر. میرے دونوں بھائی مجید, میرا ایک بھائی کریم. تو میں اللہ کی صفت بیان کرتی ہوں نا, تو اگر نام رکھنا ہے تو عبد الکریم, عبد المجید, عبد اللطیف, یہ رکھنا پڑے گا. تو اگر یہ آپ کو یاد بھی کرنے ہیں تو رٹا لگانے سے کیا مطلب ہے؟ مجید کا مطلب, عبد المجید کا مطلب ہے بزرگی والا. عبد الکریم کا مطلب ہے کرم کرنے والا. اور ان کا کیا بولی ابھی تو نے؟ عبد اللطیف. لطیف کا مطلب ہے باریک بین. تو یہ تم اگر صفاتی نام رٹ لے رہے ہو اور اس کا ثواب کمانے جاتے ہو تو کماؤ, میں منع نہیں کرتی ہوں, ضرور کماؤ, یاد بھی کرو, اس کے مطلب بھی یاد کرو. اور یہ ساری صفات ہے کس میں؟ اللہ میں. تو پھر بسم اللہ ہی بولیے نا. بسم اللہ تو بہت آسان ہے. یس باجی. بسم اللہ بولنا کیا مشکل ہے بتائیے؟ ہر پل بسم اللہ بسم اللہ. میرا ہاتھ کہیں آ جاتا ہے بسم اللہ, میرے کو چھری لگ جاتی ہے بسم اللہ. یس, انشاءاللہ باجی, ہم بولیں سب گے اس پر عمل کریں گے. یس. میں آج ہے نا تمہارے ساتھ میں سیرت کر رہی ہوں نا, میں آج اس کے لیے اتنا خوش ہوں
کہ میں نے انجانے میں یہ کیا ہے. اللہ تعالیٰ کرا دیتا ہے. یس باجی, اور اللہ فرشتوں نے ہمیشہ مجھے گود میں اٹھایا ہوگا انشاءاللہ. ابھی یہاں پہ وی ہیو 200 سسٹرز پریزنٹ, اور انشاءاللہ یس انشاءاللہ سب لوگ ابھی ہر کام میں ہر وقت ہم بسم اللہ کہیں گے اور اس سنت کو بھی فالو کریں گے انشاءاللہ. اچھا ابھی نوٹ ہے, آج یہ سننے کے بعد, کیا سننے کے بعد, کہ اگر تم بسم اللہ کہتے تو تمہیں فرشتے اٹھا لیتے اور لوگ دیکھتے ہی رہ جاتے. 2 بار بلڈنگ گری اور اس کے اندر میں موجود تھی اور زندہ نکلی. اللہ نے یہی بسم اللہ کی وجہ سے نکالا ہوگا. الحمدللہ. اچھا آج یہ سننے کے بعد مجھے میری والدہ بہت یاد آئی. مجھے پتا نہیں تھا کہ بسم اللہ کہنے سے ایسا ہوتا ہے. کیوں امی مرحومہ میرے ساتھ رہتی تھی اور بسم اللہ ان کا بھی اور میرا بھی تکیہ کلام ہے. الحمدللہ اتنی برکت. مدینہ میں مجھے یہ معلوم ہوا تھا کہ مسجد نبوی میں جب ہم لوگ درس لیتے تھے, ایک وہاں پر ہمارے کو ٹیچر پڑھانے آتی تھی مدینہ کی مسجد میں, مسجد نبوی میں, تو وہاں پر اس نے کہا تھا کہ آپ بسم اللہ کہتے ہو تو اللہ کے 99 نام آپ کے کہہ دیے آپ نے. الحمدللہ. رضیہ ہے کیا وہاں پر؟ جی باجی میں انمیوٹ کرتی ہوں. کرو. جی رضیہ باجی, رضیہ باجی انمیوٹ کیجیے پلیز. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. رضیہ ہاں باجی, اپن ہے نا لائبریری میں بیٹھے تھے وہ سیڑھی کے نیچے, یاد ہے؟ ہاں معلوم باجی. اور ٹیچر اپنے کو پڑھانے آئی تھی, ہاں اس نے کیا بولی تھی بسم اللہ کا؟ ہاں وہی نا آپ نے جو بولے نا کہ ہے نا, 99 یاد ہے نا؟ صفات آ جائے. ہاں اس نے بولی تھی کہ اللہ کا نام لوگے تو 99 صفات آ جائے گی اس میں. ہاں آج تو ٹیم بیٹھی ہے میرے ساتھ, اور 4 ہے. اچھا ماشاء اللہ. صوفیہ, عبدالرحمان, عدنان. ارے میں واہ. سادہ کے گھر میں سب بچوں کو انعام ہے, اگر ان لوگ سنیں گے نا پھر میں سوالات پوچھوں گی تو بچے بیٹھے ہوئے سب. اچھا رضیہ یہ تو تم نے بہت اچھا کام کری, کیونکہ میں انجم کو بولنے والی ہوں. یہ ہاں آج میں نے سوچی تھی کہ انجم ہے نا, یہ اپن فیڈ کہتے ہیں نا تو یہ ان لوگ کے اوپر ظلم ہوتا ہے. ہاں فیڈ بیک نہیں لینے کا, وہ بیچارے کیا بولیں گے. اس سے اچھا یو ہیو ٹو پریپیئر اے کوسچنر کہ بھائی لڑائی کون سی ہے, اس میں کون تھا, اس میں کیا ہوا. تو اپنے کو ایسا کرنا پڑے گا انجم. یس باجی, کیونکہ سب الرٹ بھی رہیں گے نا باجی. ابھی کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام میں اتنا سکون ہے تو سب سکینت طاری ہو جاتی ہے. ہاں برابر ہے. سنتے آج تو ہی وہ میں نے سکینت. ہاں اور آپ کو کر رہے آلریڈی, یو آر اہیڈ آف می. ارے تو ہمیشہ میرے سے آگے ہوتی ہے. استاد ہی رہتے ہیں باجی. الحمدللہ. انجم دیکھو یہ ابھی آپ اتنا محنت کر رہے ہو نا, تو ایسے کر, ابھی آپ کے پاس تو نوٹس بھی ہے, اسی میں دیکھ کے نا آپ ایک سوال پوچھیے اور جو ہاتھ اٹھائے گا وہ بھلے جواب دے دے. ابھی یہ ان لوگ کے اوپر ظلم کرنا کہ فیڈ بیک دو, واٹ فیڈ بیک دو کیا؟ جی ایسا ہی کریں گے انشاءاللہ. ہاں میں کلاس میں بھی ہے نا پھر کوئز بناتی تھی. پھر کوئز میں ان لوگ بٹ اور آسان سوال پوچھنے کے, ہارڈ نہیں ہے. تاریخیں نہیں پوچھنے کی اور نام بھی نہیں پوچھنے کے, مورل پوچھنے کے کہ اگر یہ تیر انداز نہیں بھاگے ہوتے تو کیا ہوتا تھا. ایسا آپ سوال بنائیں گے, میں بھی بناؤں گی, آپ بھی بنائیں گے. دیکھ رضیہ آلریڈی کر. پھر ہاں اس کے تو سب بچے ایک دم چھوٹے چھوٹے ہیں. اللہ کا ذاتی نام تو ایک ہی ہے, 99 صفاتی نام ہے. اگر میں یہ کہہ دوں کہ آپ لوگوں کو انجم باجی پڑھا رہی ہیں, تو اگر انجم کا کہا تو اس کی ساری صفات اس میں آئی کہ نہیں آئی؟ وہ سب صفات باہر رکھ کے آئیں گی کیا؟ انجم اپنی صفات وہ دوسرے روم پہ رکھ کے آئے گی کیا ادھر؟ ہاں بولیے. ابھی we have to move on to our غزوہ احد. میں وہی بول رہی ہوں, احد کا ہی بول رہی ہوں. میں کبھی بھی باہر کا نہیں بولتی ہوں. I'm sorry. Moral ہے. I'm also sorry. ہاں for that please. I will not go out of track. This is told by Muhammad sallallahu alaihi wasallam in غزوہ تبوک when طلحہ کے منہ سے چیخ نکل گئی تھی. اوکے یس باجی, یس آیا سمجھ میں؟ یس. میں کبھی بھی ہٹ کے نہیں جاؤں گی. اللہ میرے کو یہ توفیق دے, اور اگر گئی تو اللہ معاف کرے. اتنے زخمی ہونے اور دیکھو, اور ایک مورل دیکھو, ابھی یہ میں پوچھوں گی سوال میں,
اور ایک مورل دیکھو، آپ نے دیکھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کتنے زخمی تھے، زرا اندر گھس گئی تھی، سب دیکھا، سب سنا کہ نہیں سنا؟ جی باجی اور اس حال میں انہوں نے یہ بسم اللہ کی تربیت کی ان کو. دس از دا مورل. ہاؤ کین آئی گو آؤٹ آف جنگ احد، غزوہ احد؟ غزوہ احد کا منظر دیکھا، فتح جو تھی وہ ہار میں بدل گئی، دیکھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم زخموں سے چور ہو گئے تھے، سنا آپ نے؟ اس میں ابو طلحہ کی تربیت ہو رہی ہے. I have to say this. I can't leave this. I'm sorry. ہاں اب دیکھیں، ابھی اتنے زخمی ہونے کے باوجود صحابہ کی تربیت ہو رہی ہے. کس نے کیا خوب کہا ہے کہ